औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियों यानी अलामात कुबरा में से अहम तरीन हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर है, जिनका दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी के अरसे में ही बयान होता है। इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया मसालिक दोनों मुख्तलिफ अकायद रखते हैं और मैं दोनों का जिक्र करते हुए दीगर मुतल्लिका मामलात का भी तज़किरा करते गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यह वाज़ेह है कि अहले तशय्युअ में ज़हूर मेहदी कहीं ज्यादा एक इंतहाई मरकजी अहमियत रखता है, जबकि सुन्नी अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी अलवी होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हजरत अली करमल्लाहु वजह और सैयदा फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि उसमें से एक ऐसी शख्सियत को जाहिर करेगा जो मुझसे होंगे यानी अहले बैत से होंगे। उनका नाम मेरे नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। ये वो दौर होगा जब फितने अरूज पे होंगे, बुराइयों की कसरत होगी और जुल्म फैल चुका होगा, अदल और इंसाफ नापैद होंगे। तो ये शख्सियत हुक्म इलाही से जाहिर होगी जिसके हाथों उम्मत की इस्लाह होगी और वो भी कई मार्कों की क़ियादत फरमाएंगे और ना सिर्फ एक मजहबी कायद बल्कि हाकिम वक्त भी होंगे। और फिर एक हदीस में बयां होता है कि हजरत अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे, जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो कि पहले जुल्म से भरी थी और उनकी हुकूमत 7 साल रहेगी। सुन्नी उलमा इमाम मेहदी के हजरत हसन बिन अली करमल्लाहु वजह की नस्ल से होने की वजह वो बहरान बयान करते हैं जब शहादत अली करमल्लाहु वजह के बाद मुसलमानों में 2 खलीफा बन गए। इराक और हिजाज में हजरत इमाम हसन बिन अली करमल्लाहु वजह और शाम और उसके गिरदो नवा में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 6 माह बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महज अल्लाह की रजा की खातिर और मुसलमानों को मजीद खूरेजी से बचाने के लिए हुक्मरानी से अलहदगी इख्तियार कर दी थी। इमाम मेहदी के बारे में लातादाद सही अहादीस मौजूद है, लेकिन कुरान शरीफ में उनका जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन गुजरी नशिस्त में यरूशलेम के तस्करे के दौरान मैं इस बात पे तफसीलन बहस कर चुका हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। ज़हूर इमाम मेहदी की एक अहम अलामत 2 ग्रहणों का एक साथ लगना है। बाबुल फितन में अबू नईम से रवायत है कि इमाम मेहदी की आमद से पहले रमजान में सिर्फ 2 चांद ग्रहण होंगे, जबकि तस्करा कुतैबी में 2 सूरज और अल मुक्तदा अल हिंदी अपनी तसनीफ अल बुरहान फिल अलामात अल मेहदी में रमजान के दौरान ही 1 सूरज ग्रहण के और गालिबन 1 चांद ग्रहण के होने का बयान फरमाते हैं। और अगरचे माहिरीन फल्कियात एक ही माह में 2 चांद ग्रहण या 2 सूरज ग्रहण का होना नामुमकिन करार देते हैं, लेकिन फिर 1981 में यानी 15 रमजान 1401 हिजरी को चांद ग्रहण हुआ और फिर उसी माह में 29 तारीख को सूरज ग्रहण और फिर उसके अगले ही साल यानी 1982 यानी 1402 हिजरी में 14 रमजानुल मुबारक को चांद ग्रहण और फिर 28 रमजान को सूरज ग्रहण हुआ। ज़हूर इमाम मेहदी से पहले एक अहम अलामत इब्न हजर अल हाशमी यूं बयान फरमाते हैं कि उनकी आमद से पहले एक दुमदार सितारा जो रोशनी देता होगा वो मशरिक की जानिब से नमूदार होगा। यह हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रवायत है, जिन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर के आने से पहले माह सफर में एक दुमदार सितारा नजर आएगा जिसका नाम अरकब शफा होगा। यह तब भी नजर आया था जब तूफान नूह नजर आया था और यह तब भी जाहिर हुआ था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और तब भी देखा गया था जब फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो रहा था।
یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے. آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا. 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا. حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے. حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منی میں جنگ چھڑ جائے گی. بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ عقابہ تک پہنچ جائے گا. جمرہ پتھر کا وہی ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتے ہیں. اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا. گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے, ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر. امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے. وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا. اس بات کا تعین انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا. حافظ ابن کثیر الفتح الملام میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے, جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا. مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی. ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا. ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا. یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا, لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا. جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے, یعنی ظہور امام مہدی کی. پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے, شام سے ابدال اور عراق کے اولیاء, سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی. لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا, تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے, یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن, یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں. مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں, کبھی صلح اور کبھی شدید جنگیں اور خوریزی. آج بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں. کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذاہب اخوت و مذاکرے ہم دیکھتے ہیں, اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشیدہ تر. ظہور امام مہدی سے پہلے ہوتی جنگوں کے بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. ان قریب اہل روم امن کی خاطر ایک صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے. تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے, مال غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے. پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جہاں ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی.
جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کے صلیب کے ٹکڑے کر دے گا، اور پھر خورے جنگ کا آغاز ہوگا۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ گویا یہاں 2 جنگوں کا ذکر ہے۔ پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، کسی ایسی قوت سے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی۔ یہ کون سی قوت ہو سکتی ہے آگے اس پہ تفصیلاً بات کروں گا، جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کے خلاف، اس دشمن کے خلاف کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ ایک اور جنگ پھر جو اس کے بعد ہوگی، اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور اکثر علماء اسی کو الملمۃ الکبریٰ یا آرمگیڈن کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائی رومن سلطنت کی نمائندگی کر رہے تھے، اس لیے احادیث میں جہاں اہل روم کا ذکر آتا ہے وہاں عیسائیوں سے مراد دی جاتی ہے۔ مسلمان اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اسے فتح کریں گے۔ پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ گویا یہ بڑی جنگیں نہ صرف ظہور امام مہدی سے پہلے بلکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بطور علامات سامنے آئیں گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلد ہی پھر دجال کا خروج ہوگا۔ اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے۔ یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل، مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے ہوئی۔ آج کل کے مشرق وسطیٰ پہ ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان احادیث پہ غور فرمائیں جو 1400 سال پہلے بیان کی گئی۔ کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریا نہیں ہے جس کی موجودہ سرحدیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں، بلکہ وہ بلغ الشام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں، مثلا لبنان، اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو حشر و نشر کی زمین ہے اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر الزمان میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا۔ اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے ہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے، یہ واضح نہیں ہے۔ شام سے متعلق ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں۔ اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم و فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفن ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت
फरोख्त होती मिल जाएगी तो वो उसे भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये हदीस उन बातों से बिल्कुल मुतजादिम नहीं जहां मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया गया है, बल्कि एक शख्स के दिल में बढ़ती हुई वो ख्वाहिश होगी कि काश इन परेशान हालात से छुटकारे के लिए कोई भी रास्ता निकला है, चाहे वो मौत की सूरत क्यों ना। आज की नजीस का इख्तिताम 1400 साल पहले बयां की गई आखिर ज़मा की एक और अलामत के साथ। जब शाम के हालात खराब हों तो तुम्हारी खैर नहीं, फिर बलदुश शाम की तरफ इशारा है। गुफ्तगू जारी रहेगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।